अस्सलाम वालेकुम। यूसीबी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड दिस इज़ द डे वी रिकग्नाइज एंड प्रमोट इनोवेटिव थिंकिंग अक्रॉस ऑल फील्ड्स, चाहे वो आर्ट रिलेटेड हो, मीडिया, बिजनेस, टेक्नोलॉजी या हेल्थ। इसी सिलसिले में मज़ीद बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सर फैज़ान खालिद ने, हु इज़ डायरेक्टर एट तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर। पहली बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। अच्छा सर, जैसे हमने बात की कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, तो सर इस दिन की क्या अहमियत है एंड इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले हम दिन से पहले अगर हम थोड़ा क्रिएटिविटी को समझ लें, इनोवेशन को समझ लें, आई थिंक द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली। और पिछले 20-25-30 साल में अगर हम अपने सामने देखें तो दुनिया बहुत बदल गई है, और इसका बहुत सा क्रेडिट इनोवेशन को जाता है, क्रिएटिविटी को जाता है कि हर प्रोसेस, चाहे वो हमारा मीडिया है, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, अगर आप देखें कि कैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन ने आके आज हमारी कम्युनिकेशन बदल दी है। आज से 20-25 साल पहले हमने किसी से बात करनी होती थी तो फ़ोन करना, किसी से रब्ता करना बड़ा मुश्किल होता था। बाहर अगर आपने किसी को फ़ोन करना होता था तो आप एक कॉल बुक करते थे, वो कोई 3 मिनट की कॉल बुक होती थी, वो कोई 250-300 रुपया उसका देना पड़ता था, और बाहर वालों से आपकी मुश्किल 2 मिनट 3 मिनट बात होती थी, वो भी घंटों इंतज़ार करके। लेकिन आज हमें इनोवेशन नज़र आती है कि अगर आपने किसी को, अपने चाहने वाले को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी दोस्त को, आज आप दुनिया में कहीं पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको उसका कुछ पे नहीं करना। सो ये हमें इनोवेशन की एक अच्छी एग्जांपल नज़र आती है कि कैसे इनोवेशन जो है हमारी ज़िंदगी में आसानी लेके आती है। और इसी तरह हमने बहुत सी इनोवेशन अपने आमने सामने देखी है कि हमारी ज़िंदगी जहाँ पे आज खड़ी है वो इनोवेशन की आसानी की वजह से है कि आज हम इस तरह की लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। सर, आपने बात की कि हम ज़िंदगी के आम मामलात में इसने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी इन 2 टर्म्स ने, क्रिएटिविटी और इनोवेशन ने। सर, अगर हम ये बात करें कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस करती है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं कि मतलब जेंडर इक्वालिटी आ जाती है, लाइफ ऑन लैंड है, लाइफ ऑन वाटर है, एंड और बहुत सी मतलब उनके गोल्स हैं। सर, ये गोल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनको कैसे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के थ्रू हम अचीव कर पा रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है बा। यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनका मकसद ये है कि कैसे हम सोशल इनइक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी या अपने अराउंड स्पीशीज या हर किसी के लिए कैसे इस दुनिया को बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उस बेहतरी को लाने के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा हम जो रिलाय करते हैं वो इनोवेटिव थिंकिंग के ऊपर है, कि हमने समझना है कि कैसे हम नई सोच के साथ, नए तरीक़ों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ इन पुराने मसलों को हल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, गरीब, कुछ लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं, उनको जो है वो बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। तो हमने ये देखना है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, उनको वो राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमें इनोवेटिव थिंकिंग ही जो है वो उसमें हेल्प कर सकती है कि हम नए आइडियाज़ लेके आएँ, चाहे हम वाटर के ऊपर कोई काम करें, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करें। क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में स्पीशीज, चाहे वो विद इन सी हो, एनिमल्स हों, हर कोई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और दुनिया में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है इनोवेशन में, जिसमें जानवरों की लाइफ पे, सी की लाइफ पे काम हो रहा है कि कैसे हम नए तरीके यूज़ करके उनको जो है वो बेहतर बना सकते हैं। हवा को अपने हम आसपास कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि हमारा स्मॉग का बहुत बड़ा मसला बनता शुरू हो जाता है जब हम विंटर्स को अप्रोच करते हैं। सो हमें इन सब चीज़ों को जब सोचते हैं तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी आते हैं, लेकिन ये हमारी सब प्रेफरेंसेस भी हैं जिनको हम समझना चाहते हैं और हम नए आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं। और यही हम काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत काम हो रहा है, रिसर्च सेंटर्स के अंदर बहुत काम हो रहा है कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स के एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं।
سر آپ نے بات کی اسموک کی، جو ایک بہت میجر ہیلتھ ہیزرڈ ہے پاکستان میں اور لاہور میں اسپیشلی، تو کیا جو تخلیق والے ہیں انہوں نے کچھ اسموک کے اوپر کوئی کام کیا، کچھ ریسرچ وغیرہ؟ تخلیق سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر تخلیق کے اوپر بات کر لیں کہ تخلیق کیا ہے. سو تخلیق بزنس انکیوبیٹر از این انیشیٹو آف یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. ہم ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر ہیں جس میں ہم نئے اسٹارٹ اپس کو ہیلپ کرتے ہیں. سو کوئی بھی اگر ہمارا، چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی بزنس آئیڈیا لے کے آتے ہیں، کوئی نیا انوویٹیو آئیڈیا لے کے آتے ہیں، ہم ان کو مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ 6 months کا کوہورٹ رن کرتے ہیں جس میں ہم ان کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے بزنس آئیڈیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ان کو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ان کے پروجیکٹ کو ہیلپ کرتے ہیں کمرشلائز ہونے میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو 6-8 مہینے اسپینڈ کریں، بائی دا ٹائم دے آر گریجویٹنگ فرام تخلیق دے آر اے سیلف سسٹیننگ بزنس. تو آپ نے سوال ہبا پوچھا کہ تخلیق جو ہے وہ ہم اسموک جیسی چیزوں کے اوپر ہم کیا کام کر سکتے ہیں. سو بالکل ہم تخلیق میں بہت سے ایسے آئیڈیاز کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم اسموک جیسی چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کیا ہم انوویٹیو سولوشن لے کے آ سکتے ہیں. اور ہم ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ پارٹنر کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں ڈفرینٹ ادارے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم اپنے لوکل ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں ود ان دا یونیورسٹی، ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ہماری جس طرح فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے، ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان پرابلمس کے کیا آئیڈیل سولوشنز ہیں جو کہ ہمارے لیے کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہوں اور ہماری لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی رکھتے ہوں. بالکل. سر آپ جو ہیں وہ ناٹنگہام یونیورسٹی UK سے بھی، مطلب آپ نے ماسٹرز کیا مینجمنٹ میں. جی. تو سر مینجمنٹ کا رول، اور آپ کیا کہیں گے کہ جو آپ نے وہاں پر سیکھا UK میں، وہاں پر ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں جو آپ یہاں پر تخلیق بزنس انکیوبیٹر میں یا اوور آل کریٹیوٹی اینڈ انوویشن میں جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ جی، مجھے اپرچونٹی ملی، میں دنیا میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے پڑھا بھی، ٹائم بھی گزارا، کام بھی کیا، اور ایگزیکٹو ایجوکیشن کورسز کے لیے اب بھی جاتا رہتا ہوں. سو مجھے اگر میں دیکھوں باقی جگہوں سے ہم لرن کر سکتے ہیں وہ ایک ڈسپلن اور اسٹرکچر ہے. کسی بھی جگہ پہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں یا کسی کو کام کرتے دیکھتے ہیں، we see that good institutions always have disciplined, structured processes that they always follow. So وہی چیزیں ہم نے یہاں پہ بھی لا کے تخلیق کے اندر بھی امپلیمنٹ کرنی شروع کی کہ ہم کیسے ایک ڈسپلن دے سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے اراؤنڈ، چاہے وہ اسٹارٹ اپس ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی ٹیم ہے، چاہے جو ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹس اور کام کر رہے ہیں، ان کو کیسے ایک اچھے اسٹرکچر پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ لانگ ٹرم میں جو ہے وہ سکسیڈ کر سکیں. تو سر میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ تخلیق کے کوئی ایسے 1 یا 2 پروجیکٹس جس میں آپ کو لگا ہو کہ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن واز یوزڈ ایٹ اٹس فل پوٹینشیل. جی، تخلیق کے ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں، لیکن اگر میں کچھ 1-2 پروجیکٹس کی بات کروں، سو ون آف آر پروجیکٹس وچ وی آر ویری پراؤڈ آف از ونڈر وومن، جو کہ فیمیل ہائیجین کے اوپر، فیمیل امپاورمنٹ کے اوپر ہمارے اسٹارٹ اپ نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. Their idea was that a lot of times females find it very difficult to find female hygiene products in public washrooms یا universities یا corporate offices. So انہوں نے innovative thinking کو یوز کرتے ہوئے ایک وینڈنگ مشین بنائی، جو کہ وینڈنگ مشین جو ہے وہ یونیورسٹی فیمیل جو ریسٹ رومز ہیں، واش رومز ہیں، ان کے اندر وہ انسٹال ہو سکے، کارپوریٹ آفیسز کے اندر انسٹال ہو سکے، جہاں پہ فیمیلز کین ایزیلی ڈسپینس فیمیل ہائیجین پروڈکٹس بائی پٹنگ 30 rupees or 50 rupees into the machine. And that machine was again has been installed in UCP as well, and many leading education institutions in Pakistan as well as corporate offices. So اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ رسپانس آیا کہ it has really helped women freely come to universities or at workplaces as well. سر لیکن اس پروجیکٹ میں کیا ہنڈرنسز تھیں، کیا چیلنجز تھے؟ کیونکہ ریسرچ کر لیتا، آئیڈیاز بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کاسٹ افیکٹو آپ نے جیسے بات کی تھی، انوویٹیو آئیڈیاز ڈھونڈنا اور امپلیمنٹ کروانا تھوڑا مشکل ہے. تو کیا ایسی؟ جی، یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس پروجیکٹ کو جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، سو آئیڈیا تو جو اسٹارٹ اپ تھا وہ ہم سوچ چکے تھے،
بٹ دا بگ پرابلم واز کہ ہارڈ ویئر اگر آپ نے کسی پروڈکٹ کا بنانا, کوئی مشین بنانی ہے, ایک وینڈنگ مشین ہم سوچ رہے تھے کہ ایک وینڈنگ مشین لگے گی جو انسٹال ہوگی. تو جب ہم نے پتہ کیا کہ دنیا میں ہم کہیں سے وہ وینڈنگ مشین منگوانا چاہتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسی وینڈنگ مشینز لاکھوں روپے کی ملتی ہیں, اور ان کو پاکستان میں امپورٹ کرنا, لے کے آنا بہت ایک مشکل ٹاسک تھی. سو ہم نے پھر جو اسٹارٹ اپ اس کے اوپر کام کر رہے تھے, ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے اس انیشیٹو کو لے کے آئے کہ ہم انوویشن لے کے آنا چاہتے ہیں, ہم کریٹو ہونا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ کافی بڑا چیلنج لیا کہ ہم یہ مشین پاکستان میں بنائیں گے. اور انہوں نے یہ مشین پاکستان میں بنانی شروع کی. اس مشین کا بہت سا حصہ اس وقت تخلیق بزنس انکیوبیٹر کے اپنے بیسمنٹ کے اندر بنتا ہے, جہاں پہ وہ پوری مشین اسمبل کی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ مشین جا کے انسٹال کی جاتی ہے. سو وینڈنگ مشین تھی, اس پہ پروڈکٹس آنے تھے, ڈسپینس ہونے تھے, کیش اس کی ایکسیپٹنس ہونی تھی, کیش نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا. سو یہ کافی ایک لمبا پروسیس تھا, ایک چیلنجنگ پروسیس تھا. بٹ وی آر ویری پراؤڈ آف دا ٹیم جو اس کے اوپر کام کر رہی تھی, کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے ایک انوویٹو تھنکنگ کو یوز کرتے ہوئے, اپنا کریٹو مائنڈ یوز کرتے ہوئے اس مشین کو ڈیولپ کیا, اور آج وہ اس کو سکسیزفلی رن کر رہے ہیں. بالکل سر, بٹ کیونکہ وہ ایک مشین ہے, اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فالٹس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں, تو اوور آل فیڈ بیک کیسا تھا آپ لوگوں کا؟ جی, کوئی بھی اگر آپ ایک نئی چیز بنانے نکلتے ہیں, اس کو سمجھنے نکلتے ہیں, تو اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں. سو بالکل یہ ایک ہم نے نئی چیز انہوں نے یہاں پہ بنائی تھی, تو اس میں شروع میں ان کو پرابلمز بھی آئے, بٹ جیسے جیسے آپ وہ پرابلم سالو کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی وہ چیز بہتر ہوتی جاتی ہے. سو آج اس میں سے 90% پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو چکے ہیں, اور وہ مشینز پاکستان میں اس وقت کوئی 50 سے زیادہ جگہوں پہ وہ مشینز لگ چکی ہوئی ہیں, اور وہ سکسیزفلی وہاں پہ رن کی جا رہی ہیں. سر, ہم کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کی بات کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وی یوز دا ورڈ انٹرپرینورشپ ایز ویل. تو ہاؤ از دس ورڈ لنکڈ ود ٹوڈے, دس ڈے؟ جی, both of the words are interlinked with each other. انوویشن تو دیکھیں جی, کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی نیا آئیڈیا سوچتے ہیں, کوئی کریٹو چیز سوچتے ہیں. انٹرپرینورشپ اس میں تب آ جاتی ہے جب ہم اس کے کمرشل اینگل کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, کہ میں اپنے کسی نئے آئیڈیا سے اس چیز کو کمرشلائز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, کہ آئی کین گو اینڈ سیل دس کریٹو آئیڈیا باہر جا کے کسی کو, اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہم پیسے اگر کما سکیں, تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرپرینورشپ آ جاتی ہے. آج کل کی جو ہم انٹرپرینورشپ دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10-11 سال میں پاکستان میں بہت زیادہ ڈیجیٹل اکانومی آنی شروع ہوئی ہے, بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہے. اور انٹرپرینورشپ میں اگر آپ نے آج سکسیزفل ہونا ہے, تو اگین آپ کو انوویٹو ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو نئے آئیڈیاز سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای کامرس کے اندر بہت سی انوویشن لوگ لے کے آ رہے ہیں, ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر بہت زیادہ انوویشن آ رہی ہے. اور پھر انٹرپرینورشپ کے میڈیم کو یوز کرتے ہوئے, انٹرپرینورشپ تھنکنگ کو, انٹرپرینورل تھنکنگ کو یوز کرتے ہوئے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بزنسز, اسمال بزنسز پاکستان میں ایسے سولوشنز لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں اتنے کم پیسوں میں, جو کہ لوگوں کے لیے بہت سسٹینیبل ہے, لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں. بالکل. تو سر, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ تمام جو ہمارے پاس فیلڈز ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہے. جی سر, ایجوکیشن میں کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایجوکیشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے آن لائن پلیٹ فارمز آنے شروع ہو گئے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے اندر ٹیکنالوجی آنے شروع ہو گئی ہے. نئے پلیٹ فارم جو ہیں وہ اسکل بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں, یا آن لائن ایجوکیشن بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں. جن لوگوں کو بڑے شہروں کا ایکسیس نہیں ہے, جن لوگوں کو بڑے اسکولز کا ایکسیس نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے اسٹارٹ اپس جو ہے وہ ان کو جا کے گھروں میں ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, انوویٹو تھنکنگ کو یوز کرتے ہوئے. ہم دیکھ رہے ہیں نئے ماڈلز آف ایجوکیشن ہیں, جس میں پیئر ٹو پیئر لرننگ ہے, لوگ ایک کمیونٹی بیسڈ لرننگ ہے, کہ کسی ایک کمیونٹی میں 2-3 لوگوں کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے تھرو جو ہے وہ لوگ باقی لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ٹیکنالوجی آج ہمیں اڈاپٹ کر رہی ہے. آج آپ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا کریکولم ہو سکتا ہے, یا آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہو, یا یوٹیوب جیسے, یا بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے آگے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں. سو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو ایکسیس ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. سر, یعنی کہ جو انوویشن اور کریٹیوٹی ہے وہ ٹیکنالوجی اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے بات کی تھی, اس سے ڈرائیو ہو رہا ہے, اس سے بہت زیادہ ڈرائیو ہو رہا ہے. بالکل.
سر لیکن ہم نے بات کی SDGs کے اوپر, ہیلتھ ایشوز کے اوپر. پچھلے دنوں ورلڈ ہیلتھ ڈے بھی جو ہے وہ گزرا ہے جی. سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں اسپیسیفکلی, کیا کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کہیں پہ استعمال ہو رہی ہے اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں؟ جی بالکل, ہم پاکستان میں دیکھیں تو شاید اتنی نہیں یوز ہو رہی, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل یوز نہیں ہو رہی. رورل ایریاز کو بھی شاید ہم بڑے شہروں میں دیکھ کے تھوڑا ہم ان سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, لیکن اگر مجھے ایک 2-3 دفعہ اپرچونٹی ملی ٹو ٹریول انٹو رورل ایریاز آف پاکستان ان دا لاسٹ 1 year, اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی کی اڈاپشن بہت زیادہ آ گئی ہے. پاکستان میں لٹریسی شاید اتنی زیادہ نہیں آئی, لیکن ڈیجیٹل لٹریسی بہت زیادہ آ گئی ہے. ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہر کسی کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک اثر آ رہا ہے, لوگوں میں تھنکنگ آ رہی ہے. لوگ آج اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو زیادہ پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو, کیونکہ پتہ چل گیا کہ پڑھائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہمیں اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھرو اسمارٹ فونس, تھرو ٹیکنالوجی نظر آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ڈفرینٹ انوویٹیو چیزیں اپنے گاؤں میں کر رہے ہیں, اپنے آس پاس کے ایریا میں کر رہے ہیں, یا اگر وہ کوئی نئی کریٹیوٹی یا انوویشن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آج اسمارٹ فون ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ان کو بہت سی نالج پرووائڈ کر سکتی ہے. تو اس لیے وہ نئے انیشیٹوز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. تو سر اگر میں آپ سے, میرا مطلب اب آخری سوال ہے کہ اگر ہم بچوں کو کیسے اس چیز کی طرف لے کے آئیں, مطلب چھوٹی عمر سے, کہ وہ کریٹیوٹی انوویشن, کیونکہ ہم کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس سوچے بچہ, تو ہم کیسے ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بچوں کے لیے اگر ہم گلوبل اسٹڈیز پڑھتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اس نے ریسنٹلی اپنی اسٹڈی نکالی کہ آج کل کے بچوں کو کچھ نئے اسکلز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, جن میں کرٹیکل تھنکنگ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کرٹیکلی تھنک کریں. پرابلم سالونگ انہوں نے سیکنڈ ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ بچوں کو اپنے پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جانا ہے. سو ہمیں اپنے بچوں کو ایسی ٹاسک دینی ہے, ایسے انوائرمنٹ میں ان کو پش کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ کرٹیکلی تھنک کریں, کچھ پرابلم سالو کریں. کتابیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, کتابوں سے وہ سیکھ سکتے ہیں, بٹ ان کو ہم ریئل لائف انوائرمنٹ, کیا ہم ان کو چیزیں سیمولیٹ کر کے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. سر ہم نے یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ کام کرنا شروع کیا کہ ہم سیمولیشن ایکسرسائزز ان کو کروانا شروع کریں, جس میں ہم ان کو ریئل لائف انوائرمنٹ دیتے ہیں, ریئل لائف ایک کیس اسٹڈی دیتے ہیں, جس میں ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں ایسے ہوں تو آپ اس میں کیا کریں گے. سو جب کوئی بچہ اس کو کرٹیکلی تھنک کرتا ہے, جب اس کو وہ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں ایز اے ریئل پرسن, تو ان کے لیے جو لرننگز ہیں وہ ان کو ایونچولی ہیلپ کرتی ہیں کرٹیکلی تھنک کرنے میں, انوویٹ کرنے میں, اور اسی طرح ایون تھنکنگ اباؤٹ انٹرپرینورشپ آلسو. سر اب ہم لوگ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, تو آج کے دن آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ آج جو ہم یہ بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں, دا پرپز از کہ ہم ڈے آف انوویشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک ہمیں اس ڈے کی امپورٹنس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو انوویٹ کر کے اور کریٹیوٹی کو امبریس کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم کئی دفعہ کوئی اگر نئی سوچ رکھتا ہے, چاہے وہ گھر میں ہے چاہے وہ کسی ادارے میں ہے, ہم اس کو کئی دفعہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم جیسے چیز چل رہی ہے ویسے ہی چلنے دو, لیکن ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. آج لوگ بہت گھبراتے ہیں فیل ہونے سے, ہمیں فیلئر کو امبریس کرنا چاہیے, ہمیں ان کو پش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس کو ٹرائی کریں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انوویشن جو ہے وہ ہمیشہ فیل ہونے سے آتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جب بلب بھی ایجاد ہوا تھا یا بجلی ایجاد ہوئی تھی, سو دا انوینٹر سیڈ کہ میں ہزاروں دفعہ فیل ہوا پھر جا کے میں ایک بجلی یا بلب کو جو ہے وہ ایجاد کر سکا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ اس چیز میں گھبرائیں نہ, بلکہ انیشیٹو لیں اور اسٹیپ لیں. اور اسی طرح کے انیشیٹوز ہم یو سی پی میں تخلیق کے اندر لے رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہمارا اسٹوڈنٹ اگر نیا بزنس آئیڈیا لے کے آتا ہے تو ہم اس کو آخر تک ہیلپ کرتے ہیں, ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے, تم نے اس چیز کے اندر اسٹیپ لینے, اور ہم تمہیں اس میں سپورٹ کریں گے جیسے بھی ہے, ہم ہمیں گائیڈنس دیں گے تاکہ آپ اس آئیڈیا کو لے کے چل سکیں آگے. بالکل سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی جو ہے ایک انفارمیٹیو
سیشن ہمارے ساتھ رکھا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہوگی انہوں نے جو ہے شو سے کچھ سیکھا بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ انجوائے بھی کیا ہوگا. جیسے سر نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سوچیں. اس کے علاوہ بچوں کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں رکھیں کہ بچے جو ہیں انوویٹو طریقے سے سوچیں. ہمارے لائف میں جو کمپلیکیشنز ہیں, پرابلمس ہیں, ان کو کرٹیکلی ہم لوگ ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اپنے پرابلم سالونگ سکلز جو ہے وہ ایٹ اٹس فلسٹ ہم استعمال کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.